अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मेरा चैनल देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीलॉग में मैं बात करूँगी पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत जिनको प्रॉपर्टी टाइकून कहा जाता है, मलिक रियाज के बारे में। लंदन के होम ऑफिस ने उनका वीज़ा मनसूख कर दिया था, लेकिन मलिक रियाज ने उस फैसले के खिलाफ जो लंदन का अपील ऑफ कोर्ट है वहाँ अपील की थी। लेकिन अब इस अदालत ने उस फैसले को यानी वीज़ा मनसूखी के फैसले को बरकरार रखा है। आप लोग जानते हैं कि मलिक रियाज एक बहुत मुतनाज़ कारोबारी शख्सियत रही हैं गुज़श्ता 25-30 वर्षों में। जिस तरह से उनका कारोबार बढ़ा है और फैला और फूला है, उसके बारे में काफ़ी जो हैं वो शुकूक व शुबहात ज़ाहिर किए जाते रहे हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल कानूनी तरीके से और जायज़ तरीक़ों से नहीं हो रहा। और ये तासुर भी मलिक रियाज के बारे में बहुत आम है कि उनकी जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ अगर कुछ हैं तो वो इसलिए सामने नहीं आती हैं क्योंकि उसमें बहुत से आला सिविल और कुछ फौजी एहलकारों के नाम भी सामने आएंगे, इसलिए इन सब पर पर्दा पड़ा रहता है। तो जहाँ एक तरफ उनके बारे में ये तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों की बात की जाती थी, तो वहीं मलिक रियाज ने जिस तरह से बहरिया टाउन्स बनाए हैं, यानी जो रिहायशी बस्तियाँ बनाई हैं जिनका नाम बहरिया टाउन्स रखा उन्होंने, ये कोई भी जो जदीद तरीन रिहायशी बस्तियां हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, उनका मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने बेहतरीन मनसूबाबंदी के तहत इन बस्तियों को बनाया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो कम आमदनी वाला तबका था वो भी मुस्तफ़ीद हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी इन कॉलोनीज़ में, बहरिया टाउन्स में छोटे प्लॉट भी रखे और उनको आसान किस्तों पर जो ख़रीदार थे उनको दिया। तो अगर वो एक तरफ अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए मशहूर हैं, तो दूसरी तरफ वो एक तरह से मसीहा भी समझे जाते हैं। बहरहाल, पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बाइस निदामत और शर्मिंदगी है कि लंदन के अपील ऑफ कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा है कि किसी जालसाज कारोबारी शख्सियत को बरतानिया में रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इससे भी ज़्यादा मानी खेज़ ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो करप्शन के ख़ात्मे का बहुत ज़्यादा तस्करा करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं, वो और उनकी हुकूमत, लेकिन इस इतने बड़े फैसले पर उन लोगों का सबका खामोश रहना बिल्कुल और पाकिस्तान के मीडिया पर इस खबर को का ना चलना बहुत ज़्यादा मानी खेज है। इस सब पर बात करेंगे और ये भी कि इस फैसले की तफसील क्या है और आया मलिक रियाज के पास और उनके बेटे के पास अब कोई कानूनी चाराजोई की ऑप्शन है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस वक्त जूम मीटिंग पर मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर अतहर काज़मी। ये बीबीसी उर्दू सर्विस में मेरे साबिका कोलीग रह चुके हैं। अतहर काज़मी, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो मलिक रियाज के बारे में जो फैसला हुआ है, अपील कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है, ये किन इल्जामात के तहत उन्होंने ये फैसला दिया है? जी, मलिक रियाज साहब के पास बरतानिया का वीज़ा था 10 साल का, जिसे आप कह सकते हैं मल्टीपल विज़िट वीज़ा था उनके पास भी और उनके साहिबजादे के पास भी। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल इस तरह की खबरें आई थी कि बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने मलिक रियाज साहब के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, कोई उनके यहाँ पे अकाउंट वगैरह फ्रीज़ हुए थे और फिर किसी सेटलमेंट के तहत कुछ पैसा यहाँ पे हुकाम को दिया गया था और कुछ पैसा पाकिस्तान वापस भेजा गया था। उसी के बाद फिर इस तरह की खबरें सामने आई कि उनका जो विजिटर वीजा है वो कैंसिल कर दिया गया। उस कैंसलेशन के खिलाफ मलिक रियाज साहब ने जो इमिग्रेशन का ट्रिब्यूनल है उसमें अपील की थी। उस अपील जज ने जो फैसला लिखा था उस फैसले के किया, जेआईटी का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, बैरियर टाउन कराची का जिक्र किया और बहुत सारी चीजें थी। तो और आखिर में उनकी जो कंक्लूजन थी, वो जो उन्होंने कंक्लूड किया अपना फैसला, उसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि आपका जो बिजनेस है, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उसके हवाले से मैं सेटिस्फाइड हूं कि कहीं ना कहीं करप्शन
یا پھر مس کنڈکٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں آپ کا رہنا مفاد عامہ میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کا ویزا کینسل کیا گیا تھا. جب وہ کورٹ آف اپیل میں گئے جو برطانیہ کی دوسری بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ کے بعد, اس کورٹ آف اپیل نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا. انہوں نے کہا کہ ان جج صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا ہم اس سے متفق ہیں, اور وہی ساری چیزیں پھر انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر بھی مینشن کی. اطہر, آپ نے جو ذکر کیا اس میں جے آئی ٹی کا, تو یہ کون سی والی جے آئی ٹی ہے؟ ذرا جو ہیں ہمارے سامعین اور ناظرین ان کو یاد دلا دیجئے, کیونکہ کافی عرصہ گزر گیا اس کو. دیکھیں اس کے اندر جو سندھ کے حوالے سے جے آئی ٹی وغیرہ بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر ٹاؤن کا کیس بھی کیا تھا. پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ملک ریاض صاحب نے وہاں پہ جا کے کوئی سیٹلمنٹ وغیرہ کی تھی اور کہا تھا کہ میں اتنے 100 ارب روپیہ جو ہے اس حوالے سے ادا کروں گا. اس فیصلے کا ذکر بھی بیچ میں ہے, اور آلدو کے فیصلے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جرم ثابت تو نہیں ہوا, آپ کو کنوکشن تو نہیں ہوئی, لیکن یہ جو ساری چیزیں پوائنٹ کرتی ہیں یہ اس طرح پوائنٹ کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی. اور اس میں انہوں نے جو جے آئی ٹی ہوئی تھی جو سندھ کے اندر زمینوں کے الاٹمنٹ کے حوالے سے, اس کا ذکر ہے. اس میں فریال تالپور صاحبہ کا ذکر ہے, آصف علی زرداری صاحب کا ذکر ہے, ملیک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ذکر ہے, سندھ حکومت کا ذکر ہے. تو جتنی بھی یہ ساری چیزیں تھیں, اور فیک اکاؤنٹس, بیریا ٹاؤن کے جو فیک اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے جو جے آئی ٹی میں رپورٹ تھی اس کا ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس فیصلے کے اندر اس کا ذکر ہے. پر لگتا ایسے ہے کہ جب این سی اے اپنی تحقیقات کر رہی تھی تو اس نے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا ہو, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کیا ہو, اور اس وقت وہ چیزیں ان کو فراہم کی گئی ہوں جو بعد میں بنیاد بنی ملک ریاض صاحب کے ویزا کینسلیشن کی. تو اطہر, انہوں نے صرف سندھ کا ذکر کیا اور سندھ کے کوڈ کا ذکر کیا, اور سندھ میں جو انہوں نے بحریہ ٹاؤن بنایا اور جن کو ان کو زمینیں الاٹ ہوئی سب, لیکن ان کی تو جو کاروبار ہے وہ تقریباً ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے, خصوصاً لاہور میں اور اسلام آباد میں. تو ان کے بہت بڑے بڑے وہ ہیں بحریہ ٹاؤنز, ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو بحریہ ٹاؤن سندھ ہے اس کے حوالے سے جو کنٹروورسی ہوئی تھی, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا تھا, جو زمینوں کی الاٹمنٹ تھی, اور سپریم کورٹ کے اندر پھر ایک سیٹلمنٹ ہوئی تھی. آلدو کہ ملک ریاض صاحب کی وہاں پہ کنوکشن نہیں ہوئی تھی, لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اس حوالے سے تحقیقات بھی کی جائیں, اور ایک سیٹلمنٹ ہوئی تھی. تو اس فیصلے کا ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اتنے آپ نے پیسے دینے ہیں, سیٹلمنٹ آپ نے کی تھی. اور یہاں تک انہوں نے ڈیٹیل لکھی کہ انہوں نے جو ججز اس میں انوالو تھے, جسٹس فیصل عرب کا ذکر ہے, جسٹس خان کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ لکھا, اور ساتھ جو ایک جج نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا اس کا بھی ذکر ہے. تو بحریہ ٹاؤن کے جو دیگر ایریاز ہیں ان کا اس طرح کوئی سپریم کورٹ میں کیس نہیں ہے, غالباً اسی وجہ سے ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہوں گے جس وجہ سے انہوں نے ذکر نہیں کیا. لیکن بحریہ ٹاؤن کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بھی خبریں آتی رہتی ہیں, پر آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستانی میڈیا اس کو کم ہی کور کرتا ہے. جی ہاں, یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی اطہر کہ آپ کے خیال میں کیا اس کی وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی بڑی خبر کو پاکستان کا میڈیا کیوں نظر انداز کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اکثر ذکر بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس فیصلے کو دیکھیں جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے, اس میں فریال بی بی کا ذکر ہے, آصف علی زرداری صاحب کا ذکر ہے, سندھ گورنمنٹ کا ذکر ہے. تو میڈیا کو تو چھوڑ دیں, میڈیا کا کیا پتا کوئی معاشی مفاد ہو. جو ابھی سٹنگ حکومت ہے اس کو تو یہ ایک طرح سے فل ٹاس ملی تھی کہ آپ اس کے اوپر ان کے اوپر تنقید کریں, بات کریں, اور اتنے زیادہ انہوں نے ترجمان بھی رکھے ہوئے خان صاحب نے جو ہر مسئلے کے اوپر بولتے ہیں. تو یہاں پہ وہ آڑے ہاتھوں لے سکتے تھے سندھ حکومت کو, تو انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی. اور وہی روش ہمیں نظر آئی میڈیا کے اندر بھی, میڈیا میں بھی اس طریقے سے اس کو کور نہیں کیا گیا. ایک دو جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی خبر چلی ہے, لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے اس کے معاشی مفادات ہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے جو کمرشل میڈیا ہوتا ہے اس نے ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ لینی ہوتی ہیں, تو وہ اپنے معاشی مفاد کا تحفظ کرتا ہے. تو میڈیا نے مجھے لگتا ہے وہی کیا. اچھا, تو دیکھیے اصل میں بہت صاف یہ بات نظر آتی ہے کہ جو ملک ریاض کا جو بزنس ماڈل ہے
اس میں اگر ان کے الزامات سامنے آتے ہیں، ان کے جرائم سامنے آتے ہیں، تو اس میں تو پھر بہت پردہ نشینوں کے نام بھی سامنے آ جائیں گے نا. اس لیے میرا خیال ہے اس پر خاموشی ہے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں اتنی کریج ہے کہ وہ مریم بی بی کی پریس کانفرنس دکھا دیتی ہیں جس میں سٹنگ جنرل آئی ایس آئی کے چیف کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے. فیض حمید کو وہ برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں، ڈی جی سی کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ملک ریاض کے اوپر سارے خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں چاہے کوئی بھی ادارہ ہو یا کوئی اور انسٹیٹیوشن ہو یا میڈیا ہو، ہر کسی کے معاشی مفاد لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. کہ دوسرا یہ ہے کہ یہ ملک صاحب کو یہاں پہ یہ بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ان کا بزنس ماڈل ہے، اس کے اوپر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی جرم آج تک کسی عدالت میں ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا. تو یہ سارے مبینہ ان کے اوپر الزامات ہیں. اور دوسرا، ایک ہارش انوائرمنٹ میں وہ بزنس کرتے ہیں. پاکستان جیسا ملک جہاں پہ میرے اور آپ جیسا بندہ اگر ایک مرلہ زمین خرید لے تو پٹواری اس کا انتقال نہیں کرے گا، ہمیں 3 سال چکر لگواتا رہے گا. تو ایسے ماحول کے اندر انہوں نے اتنی بڑی ایک بزنس امپائر کھڑی کی ہے، تو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ اور کوئی نہ کوئی چیز تو ان کے اندر ہے. اور جو اتنی بڑی امپائر کھڑی کر سکتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی میڈیا کمپین کو ہینڈل کرنا میرا نہیں خیال ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہے. تو اطہر یہ تو وہ خود اس کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ اپنی فائلوں کو نیچے ویلز لگا دیتے ہیں، پہیے لگا دیتے ہیں کہ یہ کیسے آگے بڑھیں گی. اس کا تو وہ خود اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کر چکے ہیں، اور یہ بھی بہت اخبارات میں آ چکا ہے کہ ان کا جو طریقہ وہ ہے بزنس، اس میں جو عمرہ چاہتے ہیں ان کو عمرہ کروایا جاتا ہے، جو ویسٹ میں ہالیڈیز چاہتے ہیں ان کو وہاں بھیجا جاتا ہے، جو پلاٹ چاہتے ہیں ان کو پلاٹ دیا جاتا ہے، جو پیسہ چاہتے ہیں ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. تو ان کا تو بزنس ماڈل اس قسم کا ہے، تو بھلا کون ان کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کی عدالتوں کے لیے اور پاکستان کے پورے نظام کے لیے یہ بہت زیادہ باعث شرمندگی ہے کہ ایک بزنس ماڈل آپ کا بہت بڑا ڈیفنس سوسائٹیز کے بعد، تو پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. انہیں کچھ اس کو فردر نہیں کرنا چاہیے، اس پہ کچھ تحقیقات وغیرہ، کچھ تفتیش وغیرہ، کچھ تو اس پہ غور ہونا چاہیے. دیکھیں یہی المیہ ہے جو تیسری دنیا میں جو جمہوریت ہوتی ہے اور جمہوریت کے اندر جو نظام ہوتا ہے وہ ایک طرح سے عوام کے ساتھ تیسرے درجے کا مذاق ہوتا ہے. اسی ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کے 50 سال پورے ہوئے ہیں، جہاں جتنی انہوں نے ترقی کی. ہمارا ملک آپ کو پتہ ہے بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں، لیکن کہاں پہ کھڑا ہے. اب یو اے ای کی طرح نائجیریا میں بھی تیل ہے، لیکن نائجیریا میں مسئلہ یہ ہے کہ نائجیریا میں ساتھ جمہوریت بھی ہے ہماری طرح کی، اور وہ جو کیوٹک نظام ہے ہمارا، اس نظام کے تحت جو ہے چاہے وہ آپ کی عدلیہ ہو، چاہے آپ کا فوج ہو یا آپ کی مقننہ ہو، وہ سارے اس نظام کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جب سٹرگل کرتے ہیں، ان کی سٹرگل میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے، ان کی سٹرگل اپنے لیے زیادہ حصہ لینے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کا بزنس ماڈل شروع ہوا ایک فوجی صدر کے زمانے میں. ویسے تو یہ دیکھیں مڈ 90s میں شروع ہوا تھا. پہلے ان کی بیچ میں بحریہ کے ساتھ بھی ان کی کوآپریشن تھی، نیوی کے ساتھ، بعد میں یہ اس سے نکل گئے تو پنڈی اسلام آباد میں انہوں نے شروع کیا تھا. اس کے بعد جب ان کا جو بوم آیا وہ صدر مشرف کے دور میں آیا. لیکن ایک چیز ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا، اگر آپ ان کی کسی سوسائٹی میں چلے جائیں، وہاں پہ جو مینٹیننس کا لیول ہے، وہاں پہ جو لوگ جو پیسہ دے رہے ہیں اور جو لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، اس طرح ان کو ریٹرن بھی ملتا ہے. پاکستان کے اندر پرابلم تو یہ ہے نا کہ آپ نے اگر کہیں پلاٹ لیا ہوا ہے تو آپ کی زمین کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. بحریہ ٹاؤن ہو، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے بہنوئی کی زمین پہ قبضہ ہوا تھا لاہور میں، اور وہ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہے. پرابلم یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بحریہ ٹاؤن کہیں اس کے مفادات قانون کے ساتھ ٹکرائیں اور پھر ریاست اس قانون کے اوپر اس طرح قانون کی عملداری نہ کروائے، اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس پہ لوگ گلہ کرتے ہیں. باقی لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ یقیناً پاکستان کے لیے بھی ایک باعث شرمندگی تو ہے کہ اتنا بڑا آپ کا بزنس مین ہے، اس کا
ویزا کینسل ہوا برطانیہ کا اور اس کے اندر ذکر ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جے آئی ٹیز بنی، ان میں یہ ہوا، لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کے اندر ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ آج تک آپ کے ملک میں کوئی ان کے اوپر اس طرح مقدمہ نہیں چلا سکا. جیسے یہ اب جب لندن کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آ گیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ یہ کرپشن ہوئی تھی اور یہ پیسہ کرپشن کا ہے، تو اب جو یہ سندھ کی جی آئی ٹی کا تو ذکر کر دیا یہاں کے لندن کی عدالت نے، لیکن اب جو ان کے اور بزنسز ہیں پنجاب میں جو ہیں، اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ تفتیش شروع ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کراچی میں ہی انہوں نے یہ سارا جو ہے غیر قانونی کاروبار کیا ہے، اور جگہوں پر بھی یقیناً ایسا ہوتا رہا ہوگا. دوسری جگہوں پہ ان کا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کے زیادہ تر کیسز ہیں وہ کیسز ہیں دیوانی کیسز جو عام لوگوں کے ساتھ ہیں. پاکستان کے اندر جہاں پہ ان کو سرکاری زمین الاٹ ہوئی ہے وہ صرف سندھ میں ہوئی ہے، جو تقریباً 7,720 ایکڑ جس کا ذکر ہے اس فیصلے کے اندر بھی. تو اس وجہ سے وہ ایک ایسا کیس ہے کہ آپ نے سرکاری زمین ان کو دے دی. باقی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر جگہوں پہ ان کے اوپر الزام یہ لگتا ہے کہ یہ زمین سستے داموں خریدتے ہیں، پھر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو نہیں بیچنا چاہتے ہیں ان سے زبردستی خرید لی جاتی ہے. تو انہوں نے اس کو ڈیولپ بھی کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے کوئی فراڈ سکیم چلائی ہے یا کوئی ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہے. باقی کچھ قانونی مسائل ہیں اس کے اندر، اور جو بھی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے طاقتور ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی الزام ہو تو اس کی تفتیش کیسے ہوتی ہے، مقدمہ کیسے چلتا ہے، وہ میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتی ہیں. لیکن یہ جو فیصلہ آنا اور اس کے اوپر لندن کی ہائی کورٹ تک اس کا جانا اور اس کے اندر دوبارہ ان کا ذکر آنا اور اتنی ڈیٹیل سے ذکر آنا، اور ایک طرح سے ہمارا جو قومی بحث ہے اس میں سے اس کا بالکل غائب ہونا، یہ ایک بڑی اچنبے کی بات ہے کہ بھائی فیصلہ آ گیا ٹھیک ہے، پر اس میں بالکل ہی جو لوگ جو ہر چیز پہ پروگرام کرتے ہیں، جو ایک ٹویٹ پہ پروگرام کرتے ہیں، اس فیصلے پہ ایک دم سے کسی نے نہ بحث کروائی، نہ کوئی آپ کا کوئی ایسا نظر آیا کہ کوئی لوگ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوں. تو اس وجہ سے بھی تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے. اطہر یہ بتائیے کہ اب ان کے پاس کوئی یہاں پر لیگل کوئی حق ہے، مزید قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں یہ یہاں پر؟ اچھا، ٹو بی آنیسٹ زیادہ تو مجھے اس حوالے سے قانون کا نہیں پتا، لیکن یہ کورٹ آف اپیل سے ہوا ہے، ان کا مسترد ہوئی ہے ان کی اپیل. تو سپریم کورٹ ابھی رہتی ہے، سپریم کورٹ میں وہ جا سکتے ہیں، یا کیا پتا دوبارہ ریویو کی کوئی پٹیشن وغیرہ ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں. لیکن جس طرح آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پاکستان والا سسٹم تو ہے نہیں ہے کہ آپ کی جو بار ہے، بار کے پریزیڈنٹ کو اپنا وکیل کر لو، اگلے دن وہ پٹیشن ڈالے گا اور اگلے دن آپ کی پٹیشن لگ جائے گی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں. یہاں پہ تو سال لگ جاتے ہیں اور عدالتیں ہر کسی کیس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی. پہلے تو آپ کو ایک سرٹن لیول پہ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ کیس اس قابل بھی ہے. لیکن جو ان کے یہاں پر جائیدادیں ہیں اور جو ان کے اکاؤنٹس ہیں، وہ جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ اس فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ ضبط تو نہیں کیے نا حکومت؟ نہیں ضبط نہیں کیے، اور اس فیصلے کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کرمنل کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. یہ فیصلے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اور وہ جو ان کا پیسہ ہے جو اگر ان کے اکاؤنٹس ہیں، اور یہ اس لیے کہ ان کے صاحبزادے کا بھی ذکر ہے، صاحبزادے کی اہلیہ کا بھی ذکر ہے، ان کا نام بھی ہے، تو ان کے نام پہ بھی یہاں پہ جائیدادیں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ان کے لیے ایشو ہوگا، اور وہ تو اگر یہاں سے موو کرنا چاہیں تو کہیں اور موو کر دیں گے. لیکن یہ برطانیہ کے لیے بھی ایک بڑا سگنیفیکنٹ فیصلہ ہے. اور آپ کو پتا ہے جس طرح ہمارے ایک سابق وزیر اعظم بھی یہاں پہ ہیں اور ان کے اوپر بھی کیسز ہیں اور اسی قسم کے وہاں پہ ذکر ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے ویزے کے بھی مسائل آج کل بنے ہوئے ہیں. اور اسی نومبر کے مہینے میں کچھ مزید انہوں نے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی جمع کروائے ہیں. ہوم آفس کا جو بھی ٹریبیونل ہے اس کے اندر اس حوالے سے اطلاعات تھیں. اور جو رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ ہم لوگوں نے دیکھا جو لندن سے نوٹرائزڈ ہوا تھا، غالباً وہ بھی اسی سلسلے میں ان سے لیا گیا تاکہ بتایا جا سکے کہ کس قسم کے وہاں پہ ان کو سیاسی پروسیکیوشن کا سامنا ہے، ان کے خلاف سیاسی بنیادوں کے اوپر مقدمے چلائے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی سلسلے میں یہ ساری چیزیں ان سے لی گئی تھی رانا شمیم سے. لیکن ابھی مزید تفصیل کوئی سامنے نہیں آئی. لیٹس سی کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا پتہ صورتحال کلیئر ہو.
تو اطہر بہت بہت شکریہ، اور دوستوں آپ لوگوں نے یہ گفتگو سنی، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔